बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जी नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर जो है बहस करेंगे, उसके मालूमात आपको फ़राहम करेंगे, उस पर जो है सीर हासिल जो है हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि नमाज के हवाले से तमाम जो फ़िकी मसाइल हैं उनसे आपको आगाह किया जाए, और जिसको नमाज का तर्जुमा व तशरीह नहीं आती उसका दिल जो है नमाज में नहीं लगता। इसलिए नमाज को सबसे पहले उसका तर्जुमा और तशरीह जो है आपके जहन और दिल में होनी चाहिए, ताकि आपका दिल जो है नमाज में लगे। इस पर हम बात करेंगे और नमाज का तरीका भी आपको सिखाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है मुफ्ती इम्तियाज़ुल हक नूरानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के करम है। अलामा साहब, नमाज का जो है बाकायदा जो तरीका है, शरई तरीका है, सही मानों में उसका तर्जुमा और तशरीह करके आज ज़रा आप हमें जो है सिखाएं और हमारे नाजरीन को भी सिखाएं। मोहतरमा सैयदा अनम नकवी साहिबा, आप जिस मौजू पर प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही हैं, ये मौजू जितना हसीन है, जितना जमील है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर इस मौजू पर इजहार ख्याल करना असर हाज़र की अहम ज़रूरत भी है। बिल्कुल। नमाज का तरीक़ा और नमाज के मुताल्लिक़ दीगर मसाइल के बारे में आपने पूछा। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वज़ू कर लिया जाए। सही। बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती। हदीस पाक में आता है, अलवदू मिफ्ताहुस सलात, वज़ू नमाज की चाबी है। सही। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, और जन्नत और नमाज जन्नत की चाबी है। और कुरानी मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धोया करो और अपने हाथों को कुनियों तक, मिराफ़िक़ कुनियों तक धोया करो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा किया करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव, दोनों पाँव टखनों समेत धोया करो। सही। तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ कुरानी मजीद फुरकान हमीद से साबित हैं। मुँह धोना, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से लेकर दूसरे कान के लो तक, इतना मुँह धोना वज़ू में फ़र्ज़ है। अब कोई शख्स नहीं धोएगा तो उसका वज़ू ही नहीं होगा। सो जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। सही। और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि दोनों हाथ कुनियों समेत धोए जाएँ। अब कोई कुनियों तक हाथ नहीं धोगे, ज़रा बराबर भी जगह छोड़ देगा, उसका वज़ू नाक़िस होगा, नमाज नहीं होगी। तीसरा फ़र्ज़ सर के चौथे हिस्से का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ ये है कि दोनों पाँव को टखनों समेत धोया जाए। अब ये 4 चीज़ें कंपल्सरी, लाजमी हैं, ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ हैं। इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। इनमें से कोई एक, किसी एक को भी छोड़ दिया, लेकिन वज़ू का मसनून तरीक़ा उसी को अपनाया जाए तो बहुत बेहतर है। कि सबसे पहले आप नियत करें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर जो है 3 बार कुली की जाए, फिर नाक में पानी डाला जाए, फिर 3 बार मुंह धोया जाए, और फिर 3 बार दोनों हाथ कुनियों समेत धोए जाएं, फिर पूरे सर का मसा किया जाए, गर्दन का मसा किया जाए, कानों का मसा किया जाए, दाढ़ी का खिलाल किया जाए, और फिर दोनों पाँव 3-3 बार टखनों तक धोए जाएं। और उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा जअल मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और फिर कलमा शहादत पढ़ा जाए और पे दर पे वज़ू किया जाए। ऐसा नहीं हो कि मुंह धोया है, मुंह खुश्क हो चुका, उसके बाद आराम से हाथ धोए जा रहे, नहीं, मुंह के फ़ौरन धोने के बाद ही बाजू धोने पड़ेंगे। बाजुओं को कुनियों समेत धोने के फ़ौरन बाद ही सर का मसा करना पड़ेगा। सर का मसा करने के फ़ौरन बाद ही दोनों पाँव टखनों समेत धोने होंगे। ये मसनून तरीक़ा है। और मुस्तहबात को मैं
وقت کی قلت کے پیش نظر چھوڑ رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے علامہ صاحب، یہ بھی بہت کثیر حاصل بحث جو ہے یہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم نماز کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ نماز کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے اور کس چیز سے پہلے جو ہے کون سی چیز ضروری ہوتی ہے نماز میں؟ اچھا، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے یہ ہے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو، وہ نیت بھی کرے۔ ٹھیک ہے، نیت کیا بتائیے گا؟ اور نماز کا وقت بھی پایا جا رہا ہو۔ بالکل، تو یہ شرائطیں اور ستر عورت کا چھپانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جب شرائط پائی جا رہی ہیں، کوئی شخص ان شرائط کا اہل ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوگا۔ اور نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ مثلا نیت کی میں نے اس نماز کی 2 رکعت نماز فرض فجر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب نیت زبان سے کہہ دینا مستحب ہے، اختیاری عمل ہے، لیکن دل میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ کوئی شخص زبان سے یہ لفظ ادا کر لیتا ہے الفاظ تو ٹھیک ہے، نہیں ادا کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کی ہم اس میں ظہر کے 4 فرضوں کو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیت کر لی، نیت کے بعد سب سے پہلے کوئی شخص اگر الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یا کوئی ہماری بہن الگ سے نماز پڑھ رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہی، تو نیت کرنے کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہوگی۔ صحیح، تکبیر تحریمہ مطلب اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے کام جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے جائز تھے، صحیح، تو وہ تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو جاتے ہیں۔ نہ آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اور کیسے باندھیں گے؟ اس طرح باندھیں گے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے یہ بائیں کلائی کے سرے پر ہو، ہتھیلی، اور یہ جو بیچ کی 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی کی پشت پر ہوں، انگوٹھا اور یہ چنگلی یہ اغل بغل ہوں کلائی کے، اور پھر اس انداز سے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے، وہ کیسے نیت کرے گی؟ نیت تو ایسے ہی ہوگی، لیکن عورت ہاتھ سینے پہ باندھے گی۔ عورت کے لیے چاہیے کہ وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے، کانوں تک نہیں، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گی اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھے گی۔ نیت ہوگی، نیت کے بعد ثنا پڑھا جائے گا۔ صحیح، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی جی ترجمہ لازمی بتائیے گا علامہ صاحب۔ سبحانک اللہ، پاکی ہے اے اللہ تیرے لیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اور تمام تعریفیں بھی تیرے لیے، پاکی بھی تیرے لیے ہے اور تعریف بھی تیرے لیے ہے۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تو بڑی اونچی شان والا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جائے گی، یعنی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس میں لفظ سورہ فاتحہ ہم دورانی نماز نہیں کہیں گے، جیسے عام روٹین میں ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ مکیہ، لیکن یہاں یہ لفظ نہیں کہیں گے، ڈائریکٹ بسم اللہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ کو شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بالکل، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن رب بھی عربی کا لفظ ہے۔ رب کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی پالنے والا، پرورش فرمانے والا۔ تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں
اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. بے شک. اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تیرے پیغمبروں نے سیدھا راستہ تو دکھا دیا ہے، اب اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا بھی دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور اپنے نیک بندوں پر. تو کہا کہ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. آمین. اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں. جی. میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب کوئی شخص نماز میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھے گا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. بالکل. تو اور تا، چونکہ انعمت کا مطلب ہے تو نے جن پر انعام کیا، انعمتو کا مطلب ہوگا جن پر میں نے انعام کیا. صحیح. جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو کتنا ترجمے میں کتنا بڑا فرق آ جائے گا. بالکل. فقط ایک حرف کے بدلنے سے. تو میں ناظرین سے، سامعین سے اور دیگر جتنی بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بصد ادب و احترام دست گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے جو بنیادی مسائل اور نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور یاد کر لیں. بالکل. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسے اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ، اپنے جسم کی حاضری کے ساتھ ساتھ آپ دماغ کو بھی حاضر رکھ کے نماز پڑھیں. اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے صحیح کوئی صورت ملائی جائے گی والضالین آمین کے بعد. ترتیب کا ضرور خیال رکھیں گے، ترتیب کا خیال جان بوجھ کے نہیں رکھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں والضالین آمین کے بعد صورت نمبر 19 پڑھی ہے تو آپ 19 سے پیچھے دوسری رکعت میں نہیں پڑھ سکتے. ایسا نہیں کہ آپ 18 سے پڑھ لیں، نہیں، آپ وہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے بعد کسی بھی مقام سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پیچھے سے جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. صحیح. سورہ اخلاص کو ہم لے لیتے ہیں. عموماً ہمارے لوگ زیادہ تر سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی ہم لفظ سورۃ اخلاص یہ لفظ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ڈائریکٹ کہیں گے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اچھا آپ یہاں ذرا غور کرنا، یہاں موٹا قاف ہے جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. قاف دو طرح کا ہے، ایک قاف ہوتا ہے ایک کاف ہوتا ہے. قاف قل اور کل. قل کا مطلب ہو رہا ہے موٹے کاف کے ساتھ ہو اور باریک کاف کے ساتھ ہو کل، اس کا مطلب ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قل پہ بات کر رہے تھے. جی. ایک قل ہے موٹے قاف کے ساتھ، ایک کل باریک کاف کے ساتھ ہے. اب کوئی شخص جو قرآن مجید کو صحیح طرح نہیں پڑھتا وہ کہے گا کل هو اللہ احد باریک کاف کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ بنے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. اگر وہ موٹے قاف کے ساتھ پڑھے گا قل هو اللہ احد تو فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے. تو یہاں قل موٹے کاف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. بے شک. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا برابر نہیں، ہمسر نہیں. بے شک. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. صحیح. اب رکوع کریں گے، عورتوں کا طریقہ ہو رہا ہے، مردوں کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. جب رکوع کریں گے تو مرد حضرات ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے، سر اور کمر کو برابر رکھیں گے اور نظریں ان کی پاؤں کی پشت پر ہوں گی اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار پڑھیں گے.
اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. بے شک. اس کے بعد تسمیع کی جائے گی سامی اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد تحمید پڑھی جائے گی ربنا لک الحمد, تمام تعریفیں اے میرے پروردگار تیرے لیے. ربنا اے ہمارے رب لک الحمد تیرے ہی لیے تعریف ہے. بے شک. اس کے بعد اللہ اکبر. اچھا یہ لفظ اللہ اکبر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. تو اب تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے. اس سے پہلے یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ عورتیں کس طرح رکوع کریں گی. جی بالکل بتائیے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کو سختی کے ساتھ اپنی انگلیوں سے پکڑیں گی نہیں, صحیح. نہ ہی انگلیوں کو کشادہ کریں گی, بلکہ اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا جھکائیں گی اور سمٹ کے رکوع کریں گی, سمٹ کے رکوع کریں گی. اچھا سجدے کی بات کرتے ہیں. سو جب آپ سجدے میں گئے جی تو سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں, صحیح. اور گھٹنوں کے بعد آپ نے ناک رکھنی ہے, پھر پیشانی رکھنی ہے, اور اٹھتے وقت اس کے الٹ عمل کرنا ہے. گھٹنے, ناک, پیشانی, ہاتھ, گھٹنے, ناک اور پیشانی, یہ ترتیب ہے. تو اٹھتے وقت آپ اس کے الٹ عمل کریں گے. سو گھٹنے, ہاتھ, گھٹنے, ناک, پیشانی رکھنے کے بعد آپ کا جو سارا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے. پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار. سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا رب پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بہت بلند ہے. بے شک. اور اچھا عورتیں کیسے کریں گی؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یعنی سمٹ کے سجدہ کریں گی. اب مرد کے لیے یہ تھا کہ وہ جب سجدہ کرے تو اس کے سجدے میں اس کا پیٹ ران سے جدا ہو, رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا پیٹ رانوں سے ملا ہو اور ان کی رانیں پنڈلیوں سے ملی ہوں, اور اس میں وہ سمٹ کے کریں گی. صحیح. اچھا جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. صحیح. اس میں دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے گا اور بائیں پاؤں پہ بیٹھا جائے گا. صحیح. لیکن عورتیں سورین پہ بیٹھیں گی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دوسری رکعت کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے, اسی ترتیب سے سب کچھ پڑھیں گے. پھر اسی ترتیب سے رکوع, سجود, پھر تشہد ہوگا, عبدہ و رسول تک پڑھا جائے گا. اس کے بعد تیسری رکعت کا آغاز پھر جو ہے بسم اللہ سے کریں گے, الحمدللہ ولا الضالین آمین تک پڑھیں گے فرض میں. صحیح. پھر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, رکوع کر لیں گے, پھر سجدہ, پھر چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں, بہت میں شارٹ کٹ اختصاراً عرض کر رہا ہوں, یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے. اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت کا آخری سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے. جی. جو تشہد فرض ہے, 2 رکعت کے بعد تشہد واجب ہے, 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کے بعد جو ہے فرض ہے, وہ فرض ہے, لازمی ہے. صحیح. تشہد پڑھنا ہے, اور جہاں بھی لفظ تشہد یہ زبان سے نہیں نکالنا ہے, صحیح. بلکہ ڈائریکٹ آپ نے شروع کر دینا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام قولی, فعلی, مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. صحیح. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ, سلام ہو ایہا النبی, اے نبی آپ پر, ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمتیں, وبرکاتہ, اس کی برکتیں بھی, السلام علینا, اور سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول خاص بندے ہیں. بے شک. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. بے شک.
جیسے تو نے رحمتیں نازل کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، ان کے آل پر بھی، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف ہم کا مستحق اور بزرگی والا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد پڑھنا ہوگا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شک۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو ہی ہم تے مستحق اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی، چاہے آپ ربنا آتینا پڑھ لیں یا رب اجعلنی یا کوئی اور جامع دعا پڑھ لیں۔ تو رب اجعلنی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تو میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین، اور سارے مومنین کی بھی بخشش فرما دے، یوم یقوم الحساب، اس روز جس روز حساب قائم ہو۔ بے شک۔ اس کے بعد خروج بسنعہ، یعنی دائیں سلام پھرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں، دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور نیت یہ ہو کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا تو پھر نیت یہ ہو کہ اس طرف کے فرشتوں کو میں سلام کر رہا ہوں، صحیح، دائیں طرف سلام پھیرے، بائیں طرف پھیرے تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے بائیں طرف کے فرشتوں پر میں سلام بھیج رہا ہوں۔ صحیح۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ یقیناً آپ کو نماز اور نماز پڑھنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے پسند آئے گا، ہماری کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن